अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज 3 इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है, बहुत से ममालिक के वफूद पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल भी दे रखी है और शर्त एक ही रखी है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाएगी। और तीसरा मामला जो है वो आईनी तरमीम का, इस पर बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इसके अलावा PTI की लीडरशिप ने असद कैसर साहब ने JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और अपने अपने मुसव्वदों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और गालिब इम्कान यही है कि SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नासिर भट्ट साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लुक है, स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके अलावा शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और शफकत अब्बास अवान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, रुकन असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और भट्ट साहब आपसे हम ये पहली बात कर लेते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और PTI ने ये एहतजाज की कॉल दी हुई है और सियासी जमातें एहतजाज करती रहती हैं, कॉल्स भी देती हैं। मुझे याद पड़ता है मार्च 2022 में जब OAC कॉन्फ्रेंस हो रही थी वज़ीर ख़ारजा की 75वीं योम पाकिस्तान था पाकिस्तान का, तो उस वक़्त यहाँ पे OAC कॉन्फ्रेंस थी और अदम एतमाद की तहरीक भी पेश हो चुकी थी। और उस वक़्त हमें याद पड़ता है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जी कि अगर इजलास ना बुलाया गया तो हम इसी ऐवान में धरना देंगे और OIC कॉन्फ्रेंस भी नहीं होने देंगे। तो सियासी जमातें तो ये करती रहती हैं। क्या ये एक शर्त है कि मुलाकात करवा दें? 22 अगस्त को भी मुलाकात हुई तो वो जलसा मुलतवी हो गया था, तो अभी अगर एक 5-10 मिनट की मुलाकात करवा दी जाए तो ऐसा कौन सा मसला है कि ताकि ये सबूत नेशनल इशूज़ के ऊपर कोई मसला ना पैदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये वाकई ये जो PTI है ना, ये इंतशार जमात है, इसका यही काम है। आप मुझे बताएं इस मौके पे जब एक SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, गैर मुल्की सरबरान तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए हमें तो ये चाहिए कि यहाँ जो जितने हम सियासी जमातें हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, हमें तो चाहिए कि उनको एक मैसेज दें कि हम जो बैरूनी कोई भी हमारे लोगों से ताल्लुकात हैं या हमारे कोई इस तरह की जो फॉरेन की पॉलिसी होती है, उसके लिए पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे है, मुल्की मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए। लेकिन जो ये है ना PTI, इसका एक ट्रैक, आप ये कोई बात है करने वाली कि आप हमारी मुलाकात कराएंगे, नहीं कराएंगे तो हम 15 और 16 को एहतजाज करेंगे। ये तो आप रियासत को ब्लैकमेल करेंगे, तो इस तरह तो ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। इमरान न्याजी का काम ही यही है। वो याद है ना, कहता था वो IG मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, अब तुम आओ मैं देखूं। अब उसका एक ही काम है कि इस मुल्क में अमन ना हो। वो APC जो हुई अभी पीछे, उसमें भी वो नहीं आया। देखें, उसके लिए भी एक मैसेज था कि इसराइल जो एक बच्चों को उधर लेबनानीज को वहाँ वो दहशत गर्दी कर रहा है, मार रहा है, उसके लिए मैसेज यूनानिमसली मैसेज जाता कि पाकिस्तान में जो तमाम जाते हैं इस बात पे यकजा हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उसमें भी वो नहीं आए। तो इमरान न्याजी अगर ये समझते हैं, उसका गंडा पूरा वो यही हरकतें करता है। 15 तारीख को अक्टूबर को अगर ये आएंगे तो उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। और ये इसका नाम ही मैं बोल रहा हूँ कि ये PTI नहीं है, इंतशारी जमात है, ये उसको नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना ख्याल कर लें कि ये मैसेज दुनिया में क्या जाएगा। तो पाकिस्तान में इमरान खान एक फितना है, उसका जो मकसद है, मुझे मेरा ख्याल है अवाम को अब समझ आ जाना चाहिए कि ये एक सियासी जमात नहीं, ये एक इंतशारी टोला है जो ये काम कर रहा है। शैला रजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि नुक्ता नज़र के माजी में भी ऐसे ऐलान हम सुनते रहे, जैसे मैंने अभी भी बिलावल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का हवाला दिया OAC कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो ये मौका ऐसा है एहतजाज का या हुकूमत को भी बड़ेपन का मुजाहरा करके अच्छा ठीक है जी 5-10 मिनट। अभी आज उन्होंने बैरिस्टर गौर और गालिबन हामिद साहब ने एक दरख्वास्त दिया, साहबजादा हामिद साहब ने जी कि हमारी मुलाकात करवा दें, हमारी तशवीश ख़त्म हो जाए तो हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन बिलावल और नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो था, लेकिन उन्होंने कॉल बाकायदा नहीं दी थी। बस एक हल्के फुल्के सी थ्रेट करके उनको समझ आ गया था कि ये नहीं करना है हमें। तो
यहाँ भी तो मसला इस वक्त ना सिर्फ कॉल है बल्कि आपस की लड़ाई है कि मैं लीडर हूँ तुम लीडर हो सही। क्योंकि यहाँ पर अभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं शेख वकास अकरम, हमाद अजहर और मुराद सईद, लेकिन बाकी जो दूसरे हैं वो अब तक तो यही इत्तला थी, अंसार अब्बासी साहब ने इत्तला दी थी कि वो सब जो है दूसरे जो हैं असद कैसर साहब और दूसरे सारे लीडर्स में तशवीश पाई जाती है और वो ये कहते हैं कि ये कोई तरीका है, ये कोई टाइम नहीं है। क्योंकि मैं एक तो ये मसला है कि इनमें आपस की ये जंग है कि मैं लीडर तुम लीडर। दूसरी बात ये कि इनको एक ये शक है, इसके बावजूद कि ज़ेली कमेटी बना दी गई है, हुकूमत अपना मसवदा शेयर कर चुकी है, पीपल्स पार्टी अपना मसवदा शेयर कर चुकी है, ज़ेली कमेटी है जिसका इजलास पीर को भी होगा। इनको ये शक है कि कहीं ये जो एसओसी है इससे पहले ही कहीं ना हो कि 15 तारीख को या 16 तारीख को कोई इजलास बुला कर जो है मेरा ख्याल है वो तो शायद मुमकिन नहीं है अभी। ऐसा नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में जो है वो मसवदा चला गया है और उसमें चेयरमैन बिलावल ने सबको दावत दी है, लोगों को वो याद दिला रहे हैं कि किस किस ने कब कब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हिमायत की है। तो एक मसला ये भी आप समझती है कि अगर एक मुलाकात करवा भी दी जाए, देखें 22 अगस्त को भी सुबह 7 बजे अगर अडयाला जेल के गेट खोल दिए गए और मुलाकात हुई तो वो मामला भी सेटल डाउन हो गया, मुलतवी हो गया था, वरना उस दिन भी इस्लामाबाद में काफी खदशा था खून खराबा होने का। तो अगर कोई अच्छा, अब सबको मालूम है कि ये शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर नहीं है कि उनके कमरे में एक जो है कंटेनर टाइप चीज रख दी जाए और उसको कहा जाए कि इसको आप अपने वॉशरूम पर्पस के लिए यूज करें, बाथरूम पर्पस के लिए। उनको सारी मराहत दी गई हैं, उनके कमरे की दीवार तोड़ के उनको जगह दी गई है। बीच में 36-37 लाख के बिल की भी बात हो रही थी, एयर कूलर भी कमरे में था। तो मैं समझती हूँ कि अगर किसी वजह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, उनकी वजह से गवर्नमेंट आपसे दरख्वास्त कर रही है इस तरह ना करें, तो उसको मानना चाहिए। आज कराची में भी दफ़ा 144 थी और सिंधरावाधार करके कोई तंजीमें सामने आई हैं, वो निकली और होम बेस्ड वर्कर की, तो आपने देखा कि फिर कानून खुद ही हरकत में आया और नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ कौमी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका एहसास करना चाहिए। आपका पॉइंट ये है कि जाहिरा जो है वो बाद में भी कर सकते थे, 4 दिन बाद 18 तारीख को भी वो तो प्लान उन्होंने किया हुआ है 17 अक्टूबर से गालबन 25 तक मुसलसल ही रखेंगे जब तक 25 आ नहीं जाती। शफकत साहब ये दो नुक्ते 17 तारीख तक पूरे मुल्क में हाई अलर्ट है कि हम इंसान बनकर हमारे जो मेहमान आए हैं उनको देखें, और घर में भी आपके घर मेहमान आए तो बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है, शरीर बच्चों को। शफकत साहब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब आप शरारती बच्चे ना बने, बल्कि जिम्मेदार एक सियासी जमात और आप हुकूमत में भी रहें वो रहें और इसको इल्तवा कर दें, तो कौन सी ऐसी जिद की क्या बात है कि चले आज नहीं होगी, शायद 17-18 को ख़त्म होगी तो उस वक्त मुलाकात हो जाएगी, तो इसको आगे नहीं किया जा सकता कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। एक तो पहली बात यह है कि मैडम शैला रज़ा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और सारे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को मैं समझता था कि जमहूरियत पसंद है जब मैं असेंबली में नहीं आया था, और शुक्र है आके ये जो चीज तो खत्म हुई, पता चल गया कि कौन कितना जमहूरी है। थप्पड़ मारने से ये शुरू करते हैं और थप्पड़ मारने पे ही बंद करते हैं। हम बड़े पुरअमन लोग हैं और पुरअमन ही रहना चाहते हैं। ये जिनको आज जमहूरियत का दौरा पड़ा हुआ है और ये जो आज तरमीम को पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट करना चाहते हैं, ये बार्स में जाके सर्कुलेट करना चाहते हैं, उस रात ये किधर थे जिस रात ये जबरदस्ती ये तरमीम पास करवाना चाहते थे? अगर ये नंबर पूरे हो जाते उस रात को, जिस रात इनके पास भी मुसवदा नहीं था और इनके वजीर कानून को भी रात 10 बजे मुसवदा मिला था, उस रात ये 11 बजे वो पास करवा देते, जिसमें वजीर कानून ने भी शायद नहीं पढ़ा हुआ था वो मुसवदा। 58 अमेंडमेंट्स थी आईने पाकिस्तान में, जिसके खालिक इन्हीं के बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो हैं।
تو اس رات پھر کیا ہوتا؟ یہ کہاں پہ ڈسکشنز ہوتی، یہ کہاں پہ مسودہ عوام میں جاتا، یہ کہاں پہ مسودہ باز میں جاتا، یہ کہاں پہ مسودہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا۔ آج جب کچھ نہیں بن پایا ان کو، تو ان کو یہ جمہوریت پسندی یاد آ گئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس بات پر کہ یہ کیوں نہیں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس رات یہ سارا کچھ زبردستی کروانا چاہتے تھے۔ کریڈٹ گول ٹو مولانا فضل الرحمان کہ وہ نہیں مانے اور آپ کے نمبر پورے نہیں ہوئے۔ آپ نے ہمارے 4-5 بندے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو بھی زبردستی ان سے بھی ووٹ ڈلوانا تھا اس رات آپ نے۔ اچھا وہ آپ سے نہیں شفقت صاحب اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیں گے، میں بٹ صاحب بھی یقیناً اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، میڈم بھی۔ میں ذرا اس پہ پروٹیسٹ پہ اگر آ جائے نا، اگر 15 اکتوبر والے پروٹیسٹ کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو آ جائے کہ وہ کیا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے بغیر بھی اگر اس کو 3-4 دن آگے؟ میں بتا دوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ایک قیدی جس کو آپ صبح 5 بجے جیل کے دروازے کھلوا کے ملاقات کروا لیتے ہیں جب ضرورت ہو، اور پچھلے 10 دن سے وہ 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، اس سے آپ کسی کو ملنے نہیں دے رہے، ہمیں سخت تشویش ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان بہت سارے پرابلمز میں ہیں وہ، تو کیا حرج ہے کہ ان سے ملاقات کروا دی جائے؟ یہ تو مشروط ہمارا احتجاج ہے کہ بھائی آپ ملاقات کروا دیں، تو میرے خیال میں یہ مؤخر ہو جائے گا اور ہو بھی جائے گا یقیناً۔ اچھا شفقت صاحب یہ بہتر نہیں ہے کہ ڈی چوک کی بجائے کہیں جی اڈیالہ جیل کے باہر ہم احتجاج کریں گے اگر ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ ڈی چوک پہ تو مہمان سارے آ رہے ہیں، کہیں جی اڈیالہ جیل کے باہر کریں گے، ہم وہاں دھرنا دے دیں گے، یہ زیادہ بہتر آپشن نہیں ہے؟ اگر ان کو مہمانوں کی فکر ہے، ان کو اس پاکستان کی فکر ہے، تو ایک بندے سے ملاقات کروانے میں حرج کیا ہے؟ یا یہ ایڈمٹ کر جائیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا دیگر ایشوز ہیں یا وہ جیل میں ہی موجود نہیں ہے۔ کیا اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک قیدی سے ایک بندے کی ملاقات نہیں کروا رہے؟ اور اتنی بڑی ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں ہے ان کی بہن کو اور ان کے ڈاکٹر کو ملنے دیں، پھر آخر میں یہ کہا گیا صرف ڈاکٹر کی ملاقات کروا دیں۔ حرج کیا ہے اس ملاقات کروانے میں؟ چلے وہ بتا دیں، یہ حکومت ہے، انہوں نے نہیں وہ تو شاید بیرسٹر گھور صاحب نے اور حافظ صاحبزادہ صاحب نے کوئی درخواست دی ہے، ممکن ہے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ ہو جائے گی۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان میں ایس سی او کانفرنس، پی ٹی آئی کا احتجاج اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ناصر بٹ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی، اور شفقت عباس اوان صاحب جو ہے کہ وہ پاکستان تحریک کے انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں، اور بات چیت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں ذرا بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر آئینی ترمیم ساری کی ساری بحث ہو رہی ہے، اس کے اوپر تمام جماعتیں کر رہی ہیں، ایک سوال میرا یہ آپ سے بھی ہے اور پھر میڈم شیلا یہ آپ سے بھی سوال میرا ہے کہ یہ کمیٹی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بنی تھی کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ رات کی وہ روشنیوں میں کچھ لوگ داخل ہوئے تھے اور تمام پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹیں بند کر کے کچھ ارکان کو اریسٹ کیا، تو پھر پورے ایوان کا تقدس پامال کیا گیا، تو اس کی تحقیقات کے لیے شاید یہ بنی تھی کہ اچھا کہ یہ تحقیقات کی جائیں کون لوگ تھے اور پھر اس کا سدباب کیا جائے کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ معاملہ تو شاید پس پش چلا گیا اور یہ معاملہ چلا گیا آئینی ترمیم کی طرف، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ میرے بھائی شفقت عباس صاحب کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، تو آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کتنے پرامن لوگ ہیں، کیا 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 ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا جی کہ وہ رات کے اندھیرے میں آگے چلو، یہ جب اس طرح کا واقعہ ہوا تو اسپیکر نے ایک ایکشن لیا، ایک کمیٹی بنی کہ ان لوگوں کو مطل کیا ہے جو کر رہے ہیں، تو ان کے دور میں تو وہ جو کر کے گئے وہ تو مطل نہیں ہوئے نا، ایکشن تو ہوا نا، اسپیکر تھا۔ ان کے دور میں پتہ کیا ہوا تھا؟ وہ فضل الرحمان صاحب کے جو ایم ایل اے تھے کیا کیا تھا؟ ان کی پگڑیاں بھی اٹھا کے پھینک دی تھی۔ تو یہ اپنا بھول جاتے ہیں، ہم تو پھر پارلیمانی لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں جی جمہوریت ہے کہ ہم کسی کو پوچھ رہے ہیں، آپ تو یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے اس وقت کیا کوئی محب وطن پاکستانی جماعت، سیاسی جماعت، یہ جو اب ایس سی او ہو رہی ہے جو بیرون ملک سے 12 ممالک کے میرا خیال ہے کوئی 14 ممالک کے صدور آ رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، سربراہان آ رہے ہیں، تو کیا ان کو ہم یہ میسیج دے رہے ہیں؟ کون احتجاج؟ آپ کس کو احتجاج کر کے دکھا رہے ہیں؟ اور آپ یار یہ کہہ رہے، یہ کبھی کوئی ہوتا ہے کہ آپ شرطیں رکھیں، اچھا جی اس سے ملائیں گے تو یہ نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟
آپ ایک جمہوری طریقہ اختیار کریں. آپ کو ہمیشہ ٹائم ملا ہے, اور جب بھی آپ نے احتجاج کیا آپ نے توڑ پھوڑ, بندوں کو زخمی کیا ہے, پولیس کو کیا ہے, 9 مئی آپ نے کیا ہے, تباہی کر دیا ہے. آپ کا حساب ہو جائے تو یہ ایک پرامن جماعت نہیں ہے. بٹ صاحب ان کا تو حساب ہو رہا ہوگا بھی. مجھے یہ بتائیں, یہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کا عملہ تو ٹھیک ہے معطل ہو گیا, جنہوں نے ان کو اندر گھسنے دیا, ٹھیک ہے, جو گھس کے آ کے جو آپریشن کر کے چلے گئے ان کی شناخت ہی نہیں ہوئی ابھی تک. دیکھیں نا, جو اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی نا, آپ نے خود کہا پارلیمنٹ آپ اس کے ممبر ہیں, میں ووٹ دیتا ہوں آپ کو, آپ میرے نمائندے وہاں پہ ہوتے ہیں, تو پورے عوام کا تو تقدس پامال ہوا ہے نا. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں وہ دیکھنا چاہیے, چاہے وہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ 5 جولائی ہو 1970 کا یا 12 اکتوبر 99 ہو, جہاں جہاں انٹرویژن ہوتی ہے, پارلیمانی اداروں کے اندر مداخلت ہوتی ہے, یہ تختے الٹے جاتے ہیں. یہ بھی تختہ الٹنے کے بنا طرف ہے نا, اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کوئی جا کے دیکھیں نا, پھر اس کے لیے تو اسپیکر صاحب نے کہا میں نے تو استعفیٰ دے رہا ہوں. میں نے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, بندوں کو معطل ان کیا. کو استعفیٰ دینا چاہیے یا ان سے استعفے لینے چاہیے جو وہ جو لوگ آئے ان کی جن کی شناخت ہوگی وہ تو معطل ہو گئے, لیکن ایک طریقہ تو اپنایا نا, ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے تو وہاں ذکر بھی نہیں کیا تھا, کیا کو تھا ایک کپتان پوری اسمبلی چلاتا تھا. یہ لوگ ہیں تو اب اس موقع پہ کیا مجھے بتائیں, آپ میں بے وطن پاکستانی, آپ یہ اس طرح کا کوئی احتجاج کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ چند دن آگے لے جائیں یا ڈیلا جیل کا بیل کر دیں. لیکن آپ اگر یہ آئیں گے تو ان کو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا, ان کو آئینی ہاتھوں سے ملا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کوئی میسج کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے, یہ چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر آئے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے, عمران خان اندر ہی رہے. تو باہر لائے انہوں نے, نہیں جائے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں. 9 مئی کے حوالہ ہے, اب عدالتوں میں چلیں گے جا کے. ان کو باہر بھی ایک بات ان کو بتا دوں میں پی ٹی آئی والوں کو, اگر انہوں نے جیل سے باہر آنا ہے تو عدالت نہیں, عدالت میں جائیں, ان میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. میڈم شعلہ آپ یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہیں, اچھا اتفاق رائے ہونا چاہیے, لیکن یہ کمیٹی جو بنیادی مقصد کے لیے بنی تھی وہ مقصد کہیں پس پش چلا گیا. اس کی رپورٹ آنی تھی 1 ہفتے کے اندر. پارلیمنٹ کا جو عملہ ہے وہ تو بیچارہ مظلوم ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں کارروائی کرنے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. تو وہ تو چلے معطل ہو گئے 4 مہینوں کے لیے, لیکن جو آئے جو پارلیمنٹ کا تقدس پامال کر کے ارکان کو, آج پی ٹی آئی کے ہیں, کل خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ بھی اپوزیشن میں ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بھی اگر ہو سکتا ہے پارلیمنٹ لاجز میں. ابھی بٹ صاحب نے کہا کہ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں, تو اس سلسلے کو تو رکنا چاہیے نا. اگر سب سے بڑا ایوان جو آئین سازی کرتا ہے, قانون سازی کرتا ہے, اس کا تقدس کا یہ حال عالم ہوگا تو پھر باقی کہاں جائیں گے؟ تو اس کمیٹی کو کیا اپنا بنیادی کام تو کرنا چاہیے, آپ سمجھتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے آئینی ترمیم کی طرف چلے گئے, وہ کام بعد میں ہوتا رہے گا؟ اس کمیٹی کی رپورٹ بھی سبمٹ ہو جائے گی, اس کے 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گی کہ ان کو انتقامی جو جذبات ہیں ان سے نکلنا ہوگا, جیسے ہی وہ حکومت میں آئیں تو نیب کو بھی استعمال کریں, کورٹ کو بھی استعمال کریں, ایف آئی اے کو بھی استعمال کریں پولیٹیشین کے خلاف, تو اس سے پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوتا ہے اور دوسرے آپ کے یہاں انٹروینشن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بات سی او ڈی جب ہم نے کی تھی اس وقت لوگوں کو سمجھائی تھی, اور یہ پتہ نہیں سی او ڈی کے کیا کیا نام رکھتے تھے. اور ان کے دور میں جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ بادینی صاحب تھے, کون تھے, ان کی پگڑی بھی اچھلی, ابھی بتایا ناصر صاحب نے, اور بہت کچھ ہوا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کو مارا گیا, اس کے بال کھینچے گئے, اور یہ سارے ہم نے دیکھے. اور ابھی بھی جو کچھ ان کے ہاں کے پی میں ہوا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس ساری صورتحال میں اپنے آپ کو, میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ فیڈرل پہ اٹیک کر رہے ہیں, چاہے وہ کھٹک صاحب ہوں, چاہے جو ہے یہ گنڈا پور صاحب ہوں. محمود خان صاحب بھی تھے درمیان میں ایک دفعہ, انہوں نے بھی شاید 1-2 ریلیز کی تھی. اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں کہ آپ اپنے صوبے کی پولیس کو جو ہے وہ وداؤٹ یونیفارم استعمال کریں, وہاں کے ایمونیشن کو وہاں کے سامان کو آپ استعمال کریں, اور اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ افغان نیشنلز لے کر آئیں. تو بہت اچھے پرامن لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں
کہ دیکھیں بات جو ہے نا اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات جو 12 تاریخ جو کہا گیا تھا سنڈے کو، کبھی بھی اس دن پاس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب مولانا صاحب کے پاس تھا تو وہ کیبنٹ سے پاس ہو کے نہیں گیا تھا، اور جب تک کیبنٹ پاس نہیں کرے اس وقت تک ایک عام پبلک کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں تھی. چاہ رہے تھے کہ اس وقت پہلے مولانا سے ہو جائے بات، اور اس وقت بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے سیکنڈ اس کے بعد کے سیشن میں دیا تھا کہ میں نے بہت کچھ باہر سے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ کیا ہے. تو اب اگر کسی نے کچھ زیادہ کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی نظر سے نہیں گزرے گا، اس پہ باقاعدہ بحث ہوگی، بات ہوگی. اب ہم اسد قیصر تو نہیں ہے نا کہ 1 منٹ میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی سب کو سب کچھ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس ایکشن سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آج پاس ہو جائے گا. نہ اس وقت وہ کیبنٹ میں آیا تھا، نہ کیبنٹ کے بعد کمیٹی میں آیا تھا، اسپیشل کمیٹی میں، نہ ہی اس کے علاوہ سینٹ میں گیا تھا. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس دن ضرور ہوتا لیکن پاس کبھی نہ. وہ دھڑکا لگا رہتا ہے نا. وہ 90s میں بھی ایک آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ اپوزیشن لیڈر تھیں تو میاں صاحب کے پاس 2/3 تھی، تو اس وقت بھی وہ جو شیعہ بل اور امیر المومنین بننے کا وہ بھی ایسے ایک جھٹکے میں ہونے جا رہا تھا لیکن رک گیا تھا. میں شفقت صاحب آپ سے میرا بنیادی سوال ہے کہ حکومت تو چلیں آپ الزام لگا سکتے ہیں، مجبور ہو سکتی ہے، اس کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے جو کچھ ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، لیکن آپ تو اس کے نشانہ بنے تھے. آپ کے ارکان، آپ اس کمیٹی میں بیٹھ کے تجاویز دے رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے اوپر. جو کمیٹی بنی تھی آپ کے ممبرز کو جو وہاں سے گرفتار کیا گیا اس کی ازالے کے لیے، تو آپ نے وہاں کیا کیا پھر؟ میں ریکویسٹ کر دوں، ایک تو کل 12 اکتوبر تھا، میں سارے دوستوں کو یاد کروا دوں. پورا سوشل میڈیا دیکھتا رہا کہ کہیں کسی کا کوئی ٹویٹ ہی آ جائے کہ یہ جمہوریت پر حملہ تھا، کسی نے نہیں کیا. وہ ویسے یاد کروایا ہے یہ تو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو میں خود پارلیمنٹ میں موجود تھا اور حامد رضا صاحب اور میں 2 لوگ ہم گرفتار نہیں ہوئے تھے، باقی ہمارے 10 ساتھی گرفتار ہو گئے تھے. ویسے آپ چھپے ہوئے کہاں تھے جو آپ نظر ہی نہیں آئے ان کو؟ جی آپ وہاں پہ کون سی کوئی چھتری یا ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو آپ ان کو نظر ہی نہیں آئے، ورنہ سارے ہی پکڑے گئے تھے؟ آپ 3rd فلور پہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے، بس بائی چانس وہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پارلیمنٹ 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے، اس پر حملہ ہوا ہے. اور ان کی یہ باتیں جو آپ سنیں کہ جی وہ اپنے ملازمین کو ہم نے ڈسمس کر دیا ہے، یہ کر دیا. اور بھائی FIR کیوں نہیں درج کرتے آپ؟ اور کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو فوراً FIR ہو جاتی ہے، GHQ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو فوراً FIR ہو جاتی ہے، پتہ نہیں حملہ ہوتا بھی ہے یا نہیں. اور یہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور آپ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ FIR ہی درج کروا دیں ان نامعلوم لوگوں کے خلاف. یہ تو آپ کی اوقات ہے. آپ اپنے ان ملازمین کو بیچاروں کو جن کی جرت ہی نہیں ہے ان کو روکنا. لیکن شفقت صاحب آپ کی لیڈرشپ بھی تو اس کمیٹی کے اندر آواز نہیں اٹھا رہی نا. آپ نے کرا دیا تھا اپنے دور میں، جب آپ کے دور میں اٹیک ہوا تھا پارلیمنٹ لاجز پہ اور سب کچھ، تو آپ نے کرایا تھا. یہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز آپ پتہ نہیں کہاں ہوتے، آپ کے سارے لوگوں نے اسپیکر صاحب کی تعریف کی اور ان کی اعتماد میں ہمارے روز ہم پر حملے ہو رہے ہیں. یہ خواجہ شیراز کے لاج میں پرسوں 10 دن پہلے داخل ہوئے ہیں لوگ، روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی خبر بھی نہیں بنتی. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز 2 ڈیفرنٹ پلیسز ہیں. نہیں ویسے دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں، آپ الگ الگ دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ادھر چھوڑ کے ادھر حملے شروع ہو جائیں گے. آپ سب کو میرا خیال ہے کہ دیکھو آپ عوامی نمائندے ہیں، یہ وہ بھی غلط ہے. ہاں پارلیمنٹ لاجز پر حملے کے ساتھ تو نہ ملائے نا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ سانیہ 10 ستمبر. یہ ان کو پوری زندگی جب تک یہ سیاست کرتے رہیں گے لوگ، ان کو یہ ان کے پیچھے لگا رہے گا. یہ سانیہ 10 ستمبر جتنا بھونڈا یہ کام ہوا ہے، جتنی یہ حرکت ہوئی ہے، جو یہ ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی. 10 ستمبر کا جو سانیہ ہے، چلے دعا کریں اس کا کچھ ازالہ ہو جائے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی حالات کیا ہیں, ایس سی او کانفرنس کے نتیجے میں کس طرف آگے چلنا چاہیے, اور آئینی ترمیم اور جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کی پیش رفت کیا ہے, اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, شفقت عباس اوان صاحب اور ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. میں آئینی ترمیم کی طرف آ جاتا ہوں. بٹ صاحب, یہ دو تین چیزیں لوگوں کا بڑا کنسرن ہے اور وکلا کمیونٹی کا بھی. ایک, آپ کا جو نون لیگ کا بل سامنے آیا اس میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سے 68 سال کی گئی ہے, اور دوسرا وفاقی آئینی عدالت پہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, یا اس وائی کے اوپر بھی. جے یو آئی کا موقف یہ ہے کہ آپ اگر 150 سے 200 کیسز ہیں تو اس کے لیے پورا کا پورا ایک چاروں صوبوں اور وفاقی سطح کے اوپر سٹرکچر قائم کرنا, کوئی ارب 2 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنا, پھر ججز ان کی پینشن مستقل جو ہے کہ اخراجات ہیں, تو کیوں نہیں ٹاپ 5 ججز بینچ قرار دے دیں. اور دوسرا 184 یا 199 آرٹیکل ڈیلیشن اگر کریں گے تو اس سے بنیادی انسانی حقوق اور عدلیہ جو اس کے اوپر پروٹیکشن دیتی ہے عام آدمی کو, اور آپ لوگوں پہ جب بھی آپ کے حکومت آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گی تو وہیں پہ انہی آرٹیکلز کے تحت آپ کو بھی پروٹیکشن ملے گی. تو اگر وہ ڈیلیٹ کر دیں گے تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا؟ تو یہ پہلے یہ جو آرڈیننس ہے اس پہ عمل ہوا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان ججز کو پوچھا گیا, یہی تو کہہ رہے ہیں, سزا ملی؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہہ دیا ہم سے غلطی ہوگی. تو یہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ازالہ ہو رہا ہے. آئینی عدالت جو بنے گی یہ سب ملکوں میں ہے, کوئی پاکستان میں علیحدہ نہیں بن رہی. یہ تو دیر ہوگی. جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جب بے نظیر صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب تھے اور لنڈن میں جو 2006 میں میثاق جمہوریت میں بھی یہ لکھا ہوا تھا, اس میں عمران خان نے بھی سائن کیے تھے, جے یو آئی کے بھی, ٹھیک ہے, جے سب تھے. تو اب اگر بن رہے ہیں تو یہ کتنا اچھی بات ہے کہ کنسنسس ہے ہر چیز. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن ملے, مسودہ سب کے پاس آپ کو مخالفین کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, اتفاق رائے سارا بن رہا تھا, تو اس وقت آئینی عدالت پہ اتفاق رائے تو ہوا نہیں تھا. نہیں, تو آپ نہیں, اگر اب آئینی عدالت پہ اتفاق رائے کے لیے اگر ہم سب جماعتیں ایک ہو جائیں, اپوزیشن سے بھی بات کی جا رہی ہے, جب ان کا ایجنڈا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پیچھے جو آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے دوسرے کو بٹھا دیا. یہ چیزیں جو ہیں, تو پھر وہ ججز, کیا ان ججز کو پوچھا جائے گا؟ عوامی نمائندوں کو آپ نے یہ, تو ایک آئینی عدالت ہوگی, وہ ایک علیحدہ اس کے لیے ہوگا, چیف جسٹس ہوگا, باقی ججز ہوں گے, تو وہ یہی کیس سنیں گے. جو سپریم کورٹ ہے اپنے جو اس کے 60-65 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں وہ سنیں, وہ 302 کے کیس ہیں, کوئی فیملی کے پرابلم کے کیس ہیں, ان پہ توجہ دیں. اس ایک کیس پہ آپ بتائیں سارا فل بینچ بیٹھ جاتا ہے, 4-5 دن صرف اسی پہ لگے رہتے ہیں, باقی لوگوں کو نہیں پوچھا جاتا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ان کو تو پی ٹی آئی کو تو ساتھ شامل ہونا چاہیے. مسودہ سب کے پاس آ گیا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے جب مولانا صاحب تھے, دیکھیں اگر پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ بل پاس کرے, وہ ایک قانون بنائے آئین میں, یہ حق کو اس سے لے نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, قانون بنانا کام ہے اسمبلی کا, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے, اس قانون کی کرے جو بنا ہوا ہے. ابھی 63A میں کیا ہوا؟ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ اگر آئینی عدالت بنے گی تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ سب جماعتیں مل کے اپنے اپنے آ کے لے کے آئیں. بتائیں, دیکھیں مشاورت ہو رہی ہے نا, مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے, ہم بھی شامل ہیں, باقی سیاسی جماعتیں. یہ معاملہ 25 اکتوبر سے آگے بھی جا سکتا ہے یا اس سے پہلے ہی ہوگا؟ 25 سے پہلے ہوگا یا آگے بھی جا سکتا ہے؟ 25 سے پہلے یہ کیا ہے؟ بہت سے آپ کے بہت طرح سے ناقدین وہ کہتے ہیں شاید قاضی صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے سارا انتظام. کوئی قاضی صاحب کے لیے نہیں کیا, قاضی صاحب تو جا رہے ہیں 24 کو, نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آئینی عدالت بننی چاہیے, اور آئینی عدالت بنے گی. قانون جو ہے وہ اگر اس طرح کا قانون بنا کے ہم سپریم کورٹ کو ایک پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ وہ جو دوسری چیزیں وہ سنیں, اس کام میں کم سے کم دیکھیں, یا تو پھر سارا کام سپریم کورٹ ہی کر لے, پھر ہم سب لوگ جو ہے گھر چلے جائیں. نہیں, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کا کام ہونا جو ہے کرے گی. لیکن یہ بات ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے, اور ضرور بنے گی. اپوزیشن کو شامل ہو کے اس میں اپنے جو انپٹ دینی چاہیے, اور اس کے بعد کنسنسس ایک جو ہے وہ بل آ جائے, اور وہ بل پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس 2 تائی اکثریت ہوگی تو بل ہم لائیں گے, وہ انشاءاللہ پاس بھی ہوگا, اور یہ 25 سے پہلے ہو جائے گا. نہیں ہوگی تو پھر بھی بنا لیں گے 2 تائی. نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ کے سامنے یہ وہ وقت نہیں ہے جس پہ ایک کرنل جماعت چلاتا تھا. اور آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا, اس کا
صادق سنجرانی کا صادق وہ باہر سنجرانی کا آج زیادہ الیکشن اٹھے تھے اندر جا کے کم ہو صادق گئے تھے. سنجرانی یہ کا نہیں ہو رہا. الیکشن. کم سے کم یہ تو اپریشیٹ کریں ٹھیک کہ ایک ٹھیک ہے. پارلیمانی اور جمہوری طریقہ اپنایا میڈم جا آپ رہا کی ہے. طرف آ رہا ہوں. یہ بڑا اہم معاملہ 184 اور 199 کا ہے جو بنیادی انسانی حقوق کی پروٹیکشن بھی دیتا ہے اور پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو یہ پاورز دیتے ہیں کہ وہ براہ راست کچھ پٹیشنز کو یا خود نوٹسز کے تحت کیسز سن سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپ کی جماعت کے ساتھ بھی بہت سیاسی انتقام اور سارے معاملات چلتے رہے ماضی کے اندر. آج کل پی ٹی آئی ہے, اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ اگر آپ کے مسودے کے اندر یہ دونوں آرٹیکل کی ڈیلیشن ہے, اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر معاملہ لوور کورٹ یا پولیس کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر عام آدمی جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے, مسنگ کر لیا جاتا ہے یا کہیں غائب کر دیا جاتا ہے تو وہ کدھر جائیں گے پھر سارے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 آپ سے. شکر ہے, آواز ہی صحیح نہیں آ رہی ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب ہمیں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک مسودہ نہ صرف پبلک ہوا ہے بلکہ اس پارٹی کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ میں نے مسودہ پبلک کر دیا, پورے پاکستان سے اس میں جو رائے دینا چاہتا ہے دے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑے قابل یہاں پہ وکلا ہیں مختلف پارٹیز میں بھی اور پارٹیز کے علاوہ بھی, اور وہ سب اسے دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ قانون سازی کرے, آئین سازی کرے. تو اس میں جو بھی آبجیکشنز آئیں گے ان کو بالکل کھلے دل سے ایکسیپٹ کر کے اس کو اور بہتر کیا جائے گا. اور جے یو آئی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. کامران مرتضیٰ سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بینچ بنانا چاہتے ہیں عام کورٹ. تو اب اس میں جو بھی جہاں بھی, کیونکہ میں خود بھی کوئی قانون دان نہیں ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ جو بھی آبجیکشن آئے گا, ابھی ذیلی کمیٹی بنی ہے, پھر ان کو یہ ٹائم دیا جائے گا کہ یہ سارے مسودے ان کے سامنے وہ ایک حتمی ہمیں امینڈ کر کے دیں. صحیح ہو گیا. تو کنسنسس زیادہ سے زیادہ بلڈ کیا جائے گا. جے یو آئی کے کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا 90% جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے. 10% یہ دو نکات آپ بتا رہے ہیں یہیں پہ شاید آپ کا اختلاف رائے, اور وہ پر امید ہے کہ شاید اس پہ بھی ود ان اے ویک جو ہے کہ ہو جائے گا. شفقت صاحب آپ بتائیں, آخری 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, کہ آپ اپنا انپٹ دے رہی ہے پی ٹی آئی یا نہیں دے رہی آئینی ترامیم کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا اس پارلیمنٹ کے حوالے سے, اس حکومت کے حوالے سے بے شمار تحفظات ہیں آپ کے, اور اس میں کوئی ترامیم میں آپ حصہ لے رہے ہیں, انپٹ دے رہے ہیں, یا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اگلی کوئی پارلیمنٹ آئے گی, حکومت بنے گی, الیکشن ہوں گے تو پھر ہم کریں گے, یا ابھی آپ کچھ دے رہے ہیں انپٹ؟ نہیں, ہم بالکل انپٹ دیں گے. اور جو مسودہ جے یو آئی ایف نے دیا ہے, میں نے بھی خود دیکھا ہے, ہماری پارٹی نے بھی دیکھا ہے, وہ زبردست مسودہ ہے. ہم تقریباً اس کے ساتھ ایگری ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں کوئی اصلاحات ہوں ایسی ہوں جو عام آدمی کا فائدہ ہو, لیکن پرسن اسپیسیفک جو بھی امینڈمنٹ ہوگی, پرسن اسپیسیفک جو بھی معاملات ہوں گے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور 175 کیسز ہیں ٹوٹل. میڈم میں دیتا ہوں آپ کو بھی 1 منٹ. جی جی شفقت صاحب کمپلیٹ کر لیں. 175 کیسز ہیں پینڈنگ. کیا اس کے لیے کوئی نئی آئینی عدالت بنانا ٹھیک بات ہوگی؟ غریب ملک ہے, رحم کریں اس پہ. ایک بینچ بن جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور یہ آئینی میٹر جو ہیں 175 پہ بھی انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گے. صحیح ہے. جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ بحث تو وہاں پر ہوگی کمیٹی میں کہ بینچ بنے یا کچھ, لیکن کوئی بھی قانون پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. اگر پرسن اسپیسیفک ہوتا تو نیب کی امینڈمنٹ سے صرف وہ ہم سب کو فائدہ ہوتا, جو لوگ آپ اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ ٹوتھ لیس کر دیا, لیکن جیسے ہی ہم نے وہ جیتا تو آپ کے لیڈر کو فائدہ ہوا. صحیح. اچھا ویسے مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, یہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا نا ابھی, جو جس کے تحت ہمیں پیسے مل رہے ہیں, اس کا جو میمورینڈم ہے اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا, جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے, اس کا آرٹیکل 24C ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کو مزید طاقتور اور مضبوط بنائیں گے. یہ ہم نے کمٹمنٹ دی ہے,
IMF کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب یہ مزید طاقتور ہو کہ وہی پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گا، یہ واقعی کرپشن کے خلاف چلے گا. بہت شکریہ. میں نہیں سمجھتی کہ 86 سے زیادہ ممالک جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. 200 مقدمے ہیں لیکن وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے مقدمے نہیں سنے جاتے. یہ میں نیب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کو کہہ رہے ہیں بہت طاقتور بنائیں گے. چل بہرحال بہت نیب کا جو سب سے فائدہ سب سے پہلے کلیم عمران خان نے کیا جو شیلا صاحب بتا رہی ہے. بالکل. چلے بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کا، شفقت امان صاحب بہت شکریہ آپ کا، بلا رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین بات چیت کر رہے تھے کچھ SCO کانفرنس اور PTI کا احتجاج اور آئینی ترمیم کے حوالے سے. آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.